ट्रंप ने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोककर क्या अमेरिकी ख्वाब पर वार किया? रेसलिंग का रिंग चलाने वाली महकमा तालीम कैसे चलाएगी? जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता, वो अमेरिका की तालीम की सेक्रेटरी बन गई। ट्रंप की पॉलिसियां यूनिवर्सिटियों पर कहर ढा गई। मुलाजिमीन को फारिग किया जा रहा है, लेबोरेटरीज बंद हो रही हैं, तहकीक रुक गई है। क्या यह अमेरिकी ख्वाब की मौत है? इज दिस द डेथ ऑफ द अमेरिकन ड्रीम? आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकी ख्वाब, ये वो ख्वाब है जिसने करोड़ों लोगों को आज़ादी, मौक़े और दुनिया की बेहतरीन तालीम के वादे से अमेरिका के साहिलों की तरफ खींचा। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा पॉलिसियाँ, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों की फंडिंग पर पाबंदी, इस ख्वाब के जड़ों को हिला रही है। हम देखेंगे कि इस पॉलिसी के पीछे कौन है, यानी तालीमी महकमे की सरबराह लिंडा मैकमहन, और ये फैसले अमेरिका के सर पर जो आलमी क़यादत का ताज है उसको कैसे ख़तरे में डाल सकते हैं। तो हुजूर एक कप चाय या कॉफ़ी ले लीजिए। आज का प्रोग्राम थोड़ा शायद तवील तो हो, लेकिन आप इससे महजूज होंगे और आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो आइए बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। द अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकी ख्वाब, ये सुनते ही एक तस्वीर उभरती है। एक ऐसी सरजमीन जहां कोई भी, चाहे वो किसी गांव का गरीब किसान हो या किसी शहर के मुतवसत तबके का एक मामूली सा शख्स, मेहनत और हुनर से आसमान छू सकता है। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जिसने अमेरिका को दुनिया की सरबराही का ताज पहनाया था। तसव्वुर करें, एक छोटे से तहखाने में एक नौजवान रातों को जाग कर कोई नई चीज़ तख्लीक करता है, उसे सरमाया मिलता है, उसका ख्वाब हकीकत बनता है और वो दुनिया बदल देता है। एप्पल, गूगल, टेस्ला, अमेज़न, ये सब इसी मिट्टी में जन्म लिया। इन सब ने इसी मिट्टी से पनप कर तवाना दरख्त बने, बाग बने, बागीचे बने, और अब तो इन्होंने ऐसे ऐसे फल पैदा किए, ऐसे ऐसे फूल पैदा किए जिससे कि पूरी दुनिया उसकी खुशबू से और उसके जायके से महक रही है। यहाँ ख़तरा मोल लेने वालों को उनकी सोच को पर मिलते हैं, जहाँ नाकामी का मतलब सिर्फ और सिर्फ अगला कदम सीखना है। नाकामी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की तरफ लेके जाती है, एक और तरीक़ा सिखाती है कि इस तरीक़े से आपने नाकाम नहीं होना। दरअसल अमेरिका ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां ख्यालात की कदर है। सिलिकॉन वैली कोई इत्तफाक नहीं है। ये उस सकाफत का नतीजा है जो कहती है अगर तुम्हारे पास एक पागलपन का आइडिया है तो हम उसे हकीकत बनाएंगे। सरमायाकार, कारोबारी सब इस मुल्क की तरफ दौड़े क्योंकि यहां मौक़ों की बरसात थी। लेकिन इस ख्वाब का असल जौहर क्या था? इस ख्वाब का असल जौहर आला तालीम थी। आला तालीम, अमेरिका ने ऐसी यूनिवर्सिटियां बनाई जो दुनिया के लिए एक मीनारा नूर थी, एक बीकन थी। MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैलटेक, ये सिर्फ यूनिवर्सिटियां या स्कूल्स नहीं हैं, ये तालीम के एक ऐसे मीनार हैं, कले हैं, जिद्दत के कले हैं। इनकी लैब्स में मुस्तकबिल तैयार होता है, इनके प्रोफेसर नई राहें दिखाते हैं और इनका माहौल हर ज़हन दिमाग को अपनी तरफ खींचता है। इलॉन मस्क को देखें, जो जनूबी अफ्रीका के एक छोटे से शहर से पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी आए, या सुंदर पिचाई जो भारत के मद्रास से स्टैनफोर्ड गए और आज गूगल की सरबराही कर रहे हैं। ये कोई ख्यालाती कहानियां नहीं हैं, बल्कि हकीकी वाक़यात हैं।
یہ امریکی خواب کی روح ہیں۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے مطابق 2000 کی دہائی میں سلیکان ویلی کی نصف سے زیادہ کمپنیوں کا کم از کم ایک بانی تارک وطن تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اس نظام کی طاقت ہے جو دنیا کے بہترین دماغوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ ممبئی سے ہوں، میونخ سے ہوں، کراچی سے ہوں، لاہور سے ہوں یا مغدیشو سے۔ یہ امریکی خواب کی طاقت تھی جو انہیں اپنی طرف کھینچ کر لے کر آتی تھی۔ اور صرف طلبہ ہی نہیں، امریکہ نے دنیا کے امیر ترین اور سب سے ویژن رکھنے والے، عزم رکھنے والے کاروباریوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں خیالات حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں۔ ٹیکس کے قوانین دولت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مارکیٹیں جدت کو انعام بخشتی ہیں، اور ثقافت کامیابی کو گلے لگاتی ہے۔ جان راک فیلر سے لے کر جیف بیزوس تک یہ وہ سرزمین تھی جہاں خواب دولت اور اثر میں بدلتے ہیں، لیکن یہ آزادی، یہ مواقع، یہ تعلیم سب ایک کھلے دل اور بھاری سرمایہ کاری پر منحصر ہیں۔ اور اب جب ہم صدر ٹرمپ کی نئی پالیسیوں اور ان کی تعلیمی سربراہ لنڈا مکمہن کی طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس خواب پر ایسے لگتا ہے کہ جیسے گہرے سائے پڑتے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کہانی کے اگلے موڑ کی طرف چلتے ہیں۔ 20 جنوری 2025 کو جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کا آغاز کیا تو انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ 90 دن کے لیے وفاقی فنڈنگ پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس کا مقصد تمام پروگراموں کا جائزہ لینا تھا کہ وہ کتنے مؤثر ہیں اور کیا وہ ٹرمپ کے ایجنڈے سے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ یعنی کہ سب سے پہلے امریکہ کا ایجنڈا، امریکہ فرسٹ کا ایجنڈا۔ بات سادہ سی لگتی تھی، فضول خرچی روکنا، سرحدیں مضبوط کرنا، قومی سلامتی کو ترجیح دینا، لیکن زمینی حقائق کچھ مختلف ہیں۔ یہ فیصلہ جیسے ایک طوفان لے آیا۔ عالمی امداد سے لے کر یونیورسٹیوں تک سب کچھ اس کی زد میں ہے، اور یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا امریکہ اب بھی وہ ملک ہے جو دنیا کے بہترین دماغوں کا خیر مقدم کرتا ہے؟ باقی تمام ملک روتے رہتے ہیں کہ یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے، کیونکہ ہر ملک کا بہترین دماغ امریکہ جانا چاہتا ہے۔ اور ٹرمپ کی یہ پالیسیاں اس خواب کے رستے میں اب ایک رکاوٹ سی محسوس ہونے لگی ہیں۔ اس پالیسی کی ایک بڑی ذمہ داری تعلیمی شعبے پر ہے، جس کی سربراہ ہیں لنڈا مکمہن۔ مارچ 2025 میں انہیں محکمہ تعلیم کی سیکرٹری بنایا گیا۔ یہ وہ محکمہ ہے جو یونیورسٹیوں کو تحقیق اور طلبہ کی امداد کے لیے اربوں ڈالر دیتا ہے۔ لیکن لنڈا مکمہن ہیں کون؟ پہلے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ لنڈا مکمہن کوئی ماہر تعلیم نہیں ہے، بلکہ ایک ارب پتی خاتون ہے جو ورلڈ ریسلنگ انٹرٹینمنٹ کے بانی ونس مکمہن، جو کہ WWE کے اونر ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ ورلڈ ریسلنگ آرگنائزیشن، دی راک، جان سینا، انڈرٹیکر، یہ نام آپ کو یاد آ رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ سب WWE کا حصہ ہیں، اور WWE کے جو اونر تھے وہ ونس مکمہن تھے، اور لنڈا مکمہن ان کی اہلیہ ہیں، اور وہ خود بھی WWE کی CEO رہ چکی ہیں، جہاں انہوں نے رنگ کے تماشوں کو کاروبار کی بلندیوں تک پہنچایا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ بھی اس WWE کے رنگ میں چمکتے رہے۔ اس میں کچھ جو ان کی لائنز تھیں، وہ جو بھی ان کی وہ کیریکٹرز بناتے ہیں، اور اس کے اندر یہ بھی شامل رہے، اور ایک دو دفعہ رنگ میں آ کر ان کی اور ونس مکمہن کی جھوٹی سچی لڑائیاں دکھاتی گئیں۔ اور ونس مکمہن اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں ارب پتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ تو یہ ٹرمپ اور ونس مکمہن کی کہانی دراصل بہت پرانی ہے، اور بلکہ ایک میچ میں مجھے جہاں تک صحیح یاد آ رہا ہے تو ٹرمپ نے ونس مکمہن کے سر پہ مشین سے ان کی ٹینڈ بھی کر دی تھی۔ خیر، دوبارہ آتے ہیں لنڈا مکمہن کی طرف۔ تو لنڈا مکمہن پر WWE کی کاروباری طریقوں کے حوالے سے الزامات وہ لگتے رہے، لیکن چیزوں کو دبا دیا گیا۔
لیکن وہ ہمیشہ تنقید سے نکلنے کا ہنر جانتی ہیں، جیسے کوئی ماہر ریسلر رنگ سے باہر چھلانگ لگاتا ہے۔ لیکن تعلیم کے میدان میں ان کا تجربہ کیا ہے، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ تو حضور تعلیم کے میدان میں ان کا تجربہ بس اتنا ہے کہ کنیٹیکٹ کے ایک ایجوکیشن بورڈ میں ان کا ایک مختصر سا کردار رہا ہے، بس یہی ان کا اور تعلیم کا واسطہ ہے۔ جب انہیں سیکرٹری بنایا گیا تو بہت سے لوگوں نے حیرت سے سر پکڑ لیا، کیا یہ خاتون امریکی تعلیم کے مستقبل کو سنبھال سکتی ہیں؟ اور پھر وہ مشہور لمحہ آیا ایک ٹاک شو میں، جہاں بات کنڈر گارٹن کے بچوں کے نصاب میں مصنوعی ذہانت یعنی کہ اے آئی شامل کرنے کی ہو رہی تھی۔ لنڈا میکمین نے اے آئی کو بار بار A1 کہا، یعنی کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ اے آئی ہوتی کیا ہے، وہ اے آئی کو A1 پڑھتی رہیں۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لنڈا میکمین، جو کہ امریکہ کی تعلیمی محکمے کی سیکرٹری ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اے آئی ہوتا کیا ہے، اس کو A1 کہتی رہیں۔ اے آئی دراصل A1 میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امریکہ میں ایک مشہور چٹنی ہے، باربیکیو سوس ہے، اس کو A1 کہا جاتا ہے۔ اور یہ لمحہ ایکس پر آگ کی طرح پھیل گیا، لوگوں نے خوب تنقید کی، کہا کہ کیا یہ خاتون ہماری تعلیمی نظام کو چلا رہی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ یہ ریسلنگ کے رنگ میں سائنس پڑھانے کی کوشش کے مترادف ہے۔ ایک اور نے کہا کہ یہ ایک مذاق ہے۔ یہ تمام باتیں ٹرمپ کی انتظامیہ پر، لنڈا میکمین پر بڑھتے ہوئے شک کی علامت ہیں، جو پہلے ہی اپنی ترجیحات کی وجہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ان پالیسیوں پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ دراصل فنڈنگ کی پابندی نے USAID، امریکی ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ یعنی کہ USAID، ان کو بری طرح جھنجھوڑ دیا ہے۔ یہ ایجنسی عالمی صحت، غذائی تحفظ اور تعلیم کے لیے $40 ارب خرچ کرتی ہے، اور اس کے بہت سے پروگرام یونیورسٹیوں کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کے مشیر دراصل ان تمام فنڈنگز کو فضول خرچی کہتے ہیں، اور فضول خرچی کہہ کے ان کو روک دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن مسک نے یا ٹرمپ نے اپنے اس الزام کو، یعنی کہ اس کو فضول خرچی کہنے کو، اس پر انہوں نے اس کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی لیبز جو ویکسینز، پائیدار زراعت یا HIV کی تحقیق کر رہے تھے، یہ سب کے سب اب بند ہیں۔ پھر سفری پابندیاں ایک الگ ہے معاملہ۔ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے نام پر کئی ممالک سے آنے والوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، جن میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے۔ اب جو پہلے بھی ٹرمپ کے دور میں اسی طرح کی پالیسیاں دیکھی جا چکی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ایجوکیشن کے مطابق 2019 میں ایسی پابندیوں سے بین الاقوامی طلبہ کی تعداد 10% کم ہوئی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ وہ ذہین دماغ ہیں جو اگلا ٹیسلا یا گوگل بنا سکتے تھے۔ دراصل ایک پرانا قانون بھی اب ٹرمپ نے اس کی تجدید کر دی ہے، اس کو واپس لے آئے ہیں، اور وہ قانون کچھ یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس آپ کی ID، آپ کا شناخت نامہ ہونا چاہیے۔ 24/7 آپ کہیں پر بھی ہوں، اگر آپ امیگرینٹ ہیں یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس اپنا شناخت نامہ یعنی کہ آپ کا شناختی کارڈ، آپ کا ID آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ قانون تارکین وطن، حتیٰ کہ طلبہ اور پروفیسرز کے لیے بھی خوف کا باعث بن رہا ہے۔ سوچیں، اگر آپ چین سے آئے ایک ماہر AI محقق ہیں تو کیا آپ ایسی جگہ رہنا چاہیں گے جہاں آپ کو ہر وقت اپنی شناخت ثابت کرنا پڑے؟ وائس آف امریکہ، CIA اور سماجی بہبود کے پروگرام بھی فنڈنگ کی کٹوتیوں کا شکار ہیں۔ لیکن سب سے بڑا زخم یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روکنا ہے۔ یہ صرف پیسوں کا نقصان نہیں ہے، یہ اس خواب کی روح پر حملہ ہے جس نے امریکہ کو امریکہ بنایا تھا، جس نے امریکن ڈریم کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ زخم کتنا گہرا ہے، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ دراصل یونیورسٹیاں امریکہ کی جدت کی دھڑکن ہیں، وہ نئی نسل کو تیار کرتی ہیں، سائنس کو نئی بلندیوں تک لے کر جاتی ہیں اور معیشت کی رفتار کو تیز کرتی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کی فنڈنگ کی پابندی،
جس کی نگرانی لنڈا میکمین کا محکمہ تعلیم کر رہا ہے، انہیں سانس لینے سے بھی روک رہی ہے۔ محکمہ تعلیم یونیورسٹیوں کو تحقیق، لیبز اور طلبہ کی امداد کے لیے اربوں ڈالر دیتا ہے۔ اسے روکنا جیسے درخت کی جڑیں کاٹ دینا ہے۔ شاخیں تو کچھ دیر ہری رہ سکتی ہیں، لیکن آخر میں وہ بھی سوکھ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی چنگاری ہے جو آگ میں بدل رہی ہے، اور کون کون اس آگ کی لپیٹ میں ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ جانز ہاپکنز یونیورسٹی جو میڈیکل اور دفاعی تحقیق میں سر فہرست ہے، اس کو 4 ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو کہ اس کے بجٹ کا 40% ہے۔ پچھلے مہینے 2200 ملازمین کا ان کو چھٹی کرا دی گئی، جو اس کی تاریخ کا سب سے بڑا لے آف تھا، سب سے بڑا نقصان تھا۔ کولمبیا یونیورسٹی نے $400 ملین کا نقصان اٹھایا ہے، جس سے ایڈز، کینسر اور عمر بڑھنے کی اس کی جو تحقیق تھی وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے 175 ملین کے گرانٹس ایک ٹرانسجنڈر ایتھلیٹ کے تنازع کی وجہ سے معطل کر دیے گئے ہیں۔ یہ ہے سیاست کا سائنس پر قبضہ۔ کارنل کے روبوٹکس، جیٹ انجن اور کینسر کے پروجیکٹس منجمد ہو چکے ہیں۔ پرنسٹن، وسکونسن، میڈیسن، حتیٰ کہ سرکاری یونیورسٹیاں جیسے کہ یونیورسٹی آف جارجیا اور مسیسپی اسٹیٹ بھی افراتفری میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ USAID کا فیڈ دا فیوچر پروگرام جو عالمی غذائی تحفظ کے لیے کام کرتا تھا، اب ان اداروں میں دم توڑ چکا ہے۔ یہ نقصان کتنا بڑا ہے آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، وفاقی گرانٹس وہ ایندھن ہیں جو لیبز کو چلاتی ہیں، پروفیسرز کی تنخواہیں دیتی ہیں اور طلبہ کو وظائف فراہم کرتی ہیں۔ یہ سوچ کر اور یہ سن کر مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ فل برائٹ اسکالرشپ بھی روک دیا گیا ہے۔ میں آپ کو پاکستان کی ایسی سینکڑوں کہانیاں سنا سکتا ہوں جو پاکستان کے غریب متوسط گھرانے کے بریلینٹ، انٹیلیجنٹ بچے تھے، اور وہ امریکہ گئے، اسکالرشپ پر گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے دنیا کے لیے کام کیا۔ وہ وہاں پر اب کروڑ پتی، ارب پتی ہیں۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا ایک دھچکا ہے ان بچوں کے خوابوں کے لیے جو اسکالرشپ کے اوپر امریکہ جاتے ہیں، اور اگر وہ اسکالرشپ نہ ہو تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بند ہوتے ہیں تو پروجیکٹس رکتے ہیں۔ نیا برین، بریلینٹ، ٹاپ آف دا لائن جو ایک ذہین ترین جینیس لوگ ہیں وہ امریکہ میں نہیں آئیں گے۔ پروجیکٹس رکیں گے، لیبز کے دروازوں پر تالے پڑیں گے، اور بہترین دماغ اپنا سامان باندھ کر نکل جائیں گے۔ جانز ہاپکنز نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ کٹوتیاں جاری رہیں تو الزائمر، بچوں کی بیماریاں اور دیگر شعبوں کی تحقیق تباہ ہو جائے گی۔ امریکن ایسوسی ایشن آف یونیورسٹیز کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں خواہ عارضی ہی کیوں نہ ہوں، امریکہ کو عالمی دوڑ میں پیچھے دھکیل دیں گی۔ چین اپنی یونیورسٹیوں پر اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھا، اور اس کے اثرات دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ گریجویٹس کے داخلے گر رہے ہیں۔ پینسلوینیا کے میڈیکل سکول نے اپنے داخلوں میں 35% کمی کی ہے۔ MIT اور اسٹینفورڈ نے نئی بھرتیاں روک دی ہیں۔ ڈیوک یونیورسٹی کی ایک طالبہ میرا پولشاک نے اپنی تحقیق کے لیے فنڈنگ کھو دی ہے، اور اب وہ یورپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ایک ماحولیاتی انجینئرنگ کی طالبہ مالی ہچنسن نے NBC کو بتایا کہ وہ USAID کی لیب بند ہونے کی وجہ سے شاید امریکہ چھوڑ دیں۔ یہ صرف ایک دو کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقی واقعات ہیں۔ یہ ایک دماغی خسارے کی شروعات ہے جس سے بحالی میں امریکہ کو برسوں لگ جائیں گے۔ دراصل تحقیق ہی امریکہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ OECD کے مطابق امریکہ ہر سال 81 ارب ڈالر تعلیمی تحقیق پر خرچ کرتا ہے، اور یہ اس سے دوسرے نمبر پر آنے والے ملک سے دگنا ہے۔ اسی سے انٹرنیٹ آیا، GPS بنا، اوزمپک جیسی دوائیاں وجود میں آئیں، لیکن اب کلینکل ٹرائلز رک گئے ہیں۔ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے گرانٹ ریویوز منسوخ کر دیے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا اور چین اور روس جو AI اور بایوٹیک میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اس خلا کو پُر کر لیں گے۔
امریکہ اپنی سائنسی برتری کھو دے گا۔ لنڈا میکمہن کہتی ہیں کہ یہ پابندی دراصل بیوروکریسی کو کم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ تعلیم کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے محکمے کے فیصلے کچھ مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ نصف عملے کی چھٹی کر دی گئی، تحقیقاتی دفاتر کی بندشیں کر دی گئیں، اور ایک واضح سیاسی ایجنڈا دکھائی دے رہا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے حکم پر محکمہ تعلیم کو ختم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی چال ہے جس کے لیے کانگریس کی منظوری چاہیے، لیکن جو فی الحال افراتفری پھیلا رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی۔ یہ افراتفری، ناقدین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اگلے سوال کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ امریکی خواب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا؟ Will this end the American dream? Will this finish the American dream? آئیے اب ایک آخری سوال کی طرف آ جاتے ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں ہے کہ کیا یونیورسٹیوں کی فنڈنگ روکنا امریکہ کے جو سر پر عالمی قیادت کا تاج ہے اس کے لیے آخری وار ثابت ہوگا؟ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ، جس میں لنڈا میکمہن بھی شامل ہیں، اس وقت شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ یہ تنقید صرف پالیسیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان لمحات کی وجہ سے بھی ہے جو لوگوں کا اعتماد توڑ رہی ہیں۔ دراصل لنڈا میکمہن کا AI کو A1 کہنا کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، یہ ایک علامت ہے کہ شاید ٹرمپ کی انتظامیہ تجربے اور قابلیت سے زیادہ وفاداری کو اہمیت دے رہی ہے۔ ایکس پر تبصرے اس کا ثبوت ہیں۔ لوگ ان کی قیادت کو تعلیم کے ساتھ ریسلنگ میچ کہہ رہے ہیں، ان کے WWE کے ماضی اور ٹرمپ سے قریبی تعلقات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایک اور صارف نے یہ لکھا ہے کہ یہ کشتی کے رنگ کے تماشوں سے لیبارٹریاں چلانے کی کوشش ہے۔ دراصل یہ مذاق نہیں ہے، یہ عوامی غصے کی آواز ہے۔ اس فیصلے کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یونیورسٹیاں صرف تعلیمی عمارتیں نہیں ہیں، یہ وہ جدت کی فیکٹریاں ہیں، روزگار کی مشینیں ہیں، ترقی کا ایندھن ہے۔ اگر ان کی فنڈنگ روک دی جائے تو تحقیق رک جائے گی، بہترین دماغ دوسرے ملکوں کا رخ کریں گے، اور نئی ایجادات کی رفتار سست پڑ جائے گی۔ چین اس وقت پیٹنٹس اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے گریجویٹس میں امریکہ سے آگے نکل رہا ہے۔ اگر یہ پابندی طویل ہوئی تو امریکہ اپنی سائنسی اور تکنیکی برتری کھو سکتا ہے۔ دراصل یہ صرف لیبارٹریوں کی بات نہیں ہے، معیشت کی بات ہے۔ سلیکان ویلی بغیر اسٹینفورڈ کے کیا ہے؟ وال اسٹریٹ بغیر واٹن کے کیا گنگنائے گی؟ ایک رپورٹ کے مطابق یونیورسٹیاں ہر سال امریکی معیشت میں $1.7 ٹریلین ڈالتی ہیں۔ اس طاقت کو کمزور کرنا جیسے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا ہو۔ کہ یہ واقعی آخری وار ہے؟ فوری طور پر شاید نہیں۔ امریکہ کے پاس اب بھی وقت ہے، لچک ہے، نجی فنڈز کے بڑے ذخائر، مضبوط یونیورسٹی نیٹ ورکس اور عالمی شہرت جو راتوں رات ختم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ گہرا زخم ضرور ہے اگر یہ پابندی جاری رہی۔ لیکن اگر لنڈا میکمہن جیسے لوگ محکمہ تعلیم کے سربراہ بنتے رہے اور ان کا محکمہ سیاسی ایجنڈوں کو ترجیح دیتا رہا تو نقصان شاید کئی نسلوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ عوامی اعتماد پہلے ہی ڈگمگا رہا ہے، اور ایک حالیہ سروے کے مطابق 63% امریکی محکمہ تعلیم کو ختم کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ میکمہن کے ٹاک شو میں کی گئی غلطی سے لے کر جلد بازی میں کیے گئے فیصلوں تک ہر قدم ایک اس شک کو گہرا کر رہا ہے کہ کیا یہ انتظامیہ امریکہ کے مستقبل کو سنبھالنے کے قابل ہے؟ یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ کیا دنیا کے بہترین دماغ اب بھی امریکہ کے ساحلوں کی طرف کھنچے آئیں گے؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج بھی کوئی جیف بیزوس، کوئی اسٹیو جابز، کوئی بل گیٹس اپنے تہہ خانے میں بیٹھ کر کوئی ایسی ایجاد کرے گا اور کل کو ایک ارب پتی سائنسدان بن جائے گا، ایک ارب پتی بزنس مین بن جائے گا، ٹریلینز اور ڈالرز کی اس کی نیٹ ورتھ ہوگی؟ کیا کل بھی کوئی سندر پچائی مدراس سے اٹھ کر امریکہ آئے گا اور گوگل کا ہیڈ بن جائے گا؟ مجھے مستقبل میں ان پالیسیوں کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس سے یقینی طور پر امریکی خواب کو خطرہ ہے۔ اگر یہ پالیسیاں تبدیل نہ ہوئیں تو امریکی خواب
اپنی موت خود مر جائے گا۔ امریکہ کو بہت سوچ سمجھ کر چلنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے بہترین دماغ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں، آپ دنیا کے لیڈر ہوں، بزنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن میں، انٹرپرنورز کو بلانا چاہتے ہیں، تو یقین کیجئے کہ یہ پالیسیاں آپ کی مدد نہیں کر رہی۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا امریکہ کی یہ جو پالیسیز ہیں یہ امریکہ کے حق میں ہیں یا یہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں؟ آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ کچھ طویل ہو گیا لیکن باتیں بہت سی تھیں، اس لیے کچھ طول پکڑ گیا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔